बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम किताब अहयाउल उलूम जिल्द नंबर 2 यानी बुक नंबर 2 को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। रवानगी से कबल घर में नफल अदा करे। सफ़र से कबल नमाज इस्तिखारा हमारे किताब-उस-सलाह में बयान किए गए तरीके के मुताबिक अदा करे और घर से निकलते वक्त सफ़र की नमाज पढ़े। चुनाचा अहलो माल की हिफाजत की दुआ। हज़रत सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि एक शख्स ने बारगाह रिसालत में हाजिर होकर अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैंने एक सफ़र की नज़र मानी है और अपनी वसीयत लिख चुका हूँ, तो अपने बेटे, भाई और बाप में से वसीयत किसके सुपुर्द करूँ? तो हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बंदे का अपने घर में अल्लाह अज़्ज़ व जल के नज़दीक पसंदीदा तरीन नाइब ये है कि बंदा जब सफ़र के कपड़े पहन ले तो घर में 4 रकात पढ़े, उनमें सूरह फातिहा और सूरह इखलास की तिलावत करे और बाद सलाम ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा इन्नी अतक़र्रबु बिहिन्ना इलैका फ़ख़्लुफ़नी बिहिन्ना फ़ी अहली व माली, यानी ए अल्लाह अज़्ज़ व जल, इन नवाफिल के ज़रिए मैं तेरा कुर्ब चाहता हूँ, तू इन्हें मेरे अहल और माल में मेरा नाइब बना दे। तो उसके वापस लौटने तक ये नमाज उसके अहलो माल में उसका नाइब व खलीफा और उसके घर के इर्द गिर्द मुहाफिज होगी। घर से निकलने की दुआ पढ़े। जब घर के दरवाजे पर पहुँचे तो ये दुआ पढ़े, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाहि वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहि रब्बी औज़ु बिका अन उज़िल्ला औ उदल्ला औ उज़िल्ला औ उज़ल्ला औ अज़लिमा औ उज़लमा औ अजहला औ युजहला अलैया, यानी मैं अल्लाह अज़्ज़ व जल के नाम से जाता हूँ, मैंने उसी पर भरोसा किया, गुनाहों से बचने की ताकत और नेकी करने की तौफीक नहीं मगर अल्लाह अज़्ज़ व जल की तरफ से। ऐ रब अज़्ज़ व जल, मैं तेरी पनाह मांगता हूँ उससे कि मैं गुमराह हूँ या गुमराह किया जाऊँ, लग़ज़िश करूँ या मुझे लग़ज़िश दे, या मुझे कोई लग़ज़िश दे, किसी पर जुल्म करूँ या मुझ पर जुल्म किया जाए, जाहिल बनूँ या मुझे जाहिल बनाया जाए। रवाना होते वक़्त की दुआ। जब चल पड़े तो ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा बिका इंतशरतु व अलैका तवक्कलतु व बिका इतसमतु व इलैका तवज्जहतु, अल्लाहुम्मा अंता सिकाती व अंता रिजाई फ़क्फ़िनी मा अहम्मनी व मा ला एहतम्मा बिही व मा अंता आलमु बिही मिन्नी अज़्ज़ा जारुका व जल्ला सनाउका व ला इलाहा गैरुका, अल्लाहुम्मा ज़व्विदनी यत्तक़वा वग़फ़िर ली ज़म्बी व वज्जिहनी लिल खैरि ऐनमा तवज्जहतु, यानी अल्लाह अज़्ज़ व जल, तेरी मदद से मैं निकला, तुझी पर भरोसा करता, तेरी पनाह लेता और तेरी तरफ मुतवज्जह होता हूँ। ऐ अल्लाह अज़्ज़ व जल, मुझे तुझी पर एतमाद है और तू ही मेरी उम्मीद का, मुझे किफ़ायत कर उस चीज़ से जो मुझे फ़िक्र में डाले और उससे जिसकी मैं फ़िक्र नहीं करता और उससे जिसे तू मुझसे ज़्यादा जानता है कि तेरी पनाह लेने वाला बाइज़्ज़त है, तेरी सना बुलंद व बाला है और तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। ऐ अल्लाह अज़्ज़ व जल, तक़वा को मेरा ज़ादी राह कर और मेरे गुनाहों को बख्श दे और मुझे खैर ही की तरफ मुतवज्जा कर जिधर भी मैं तवज्जा करूँ। ये दुआ हर मंजिल से कूच करते पढ़ ले। सवार होते वक़्त की दुआ। जब सवार हो तो ये दुआ पढ़े, बिस्मिल्लाहि व बिल्लाहि वल्लाहु अकबर तवक्कलतु अलल्लाहि वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, मा शा अल्लाहु काना व मा लम यशा लम यकुन, सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहु मुक़रिनीना व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून, यानी मैं अल्लाह अज़्ज़ व जल के नाम से सवार होता हूँ, अल्लाह अज़्ज़ व जल सबसे बड़ा है, मैंने अल्लाह अज़्ज़ व जल पर भरोसा किया, गुनाहों से बचने की ताकत और नेकी करने की तौफीक नहीं मगर अल्लाह अज़्ज़ व जल की तरफ से, जो सबसे बुलंद अज़मत वाला है। जो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने चाहा हो और जो नहीं चाहा ना हुआ, पाकी है उसे जिसने इस सवारी को हमारे बस में कर दिया और ये हमारे बोते यानी काबू की न थी, और बेशक हमें अपने रब अज़्ज़ व जल की तरफ पलटना है। जब सवारी पर पुरसुकून होकर बैठ जाए तो ये दुआ पढ़े, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हादाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनख्तदिया लौला अन हदानल्लाहु, अल्लाहुम्मा अंतल हामिलु अला ज़ख़्रि व अंतल मुस्तआनु अलल उमूर, यानी सब खूबियाँ अल्लाह अज़्ज़ व जल को जिसने हमें उसकी राह दिखाई और हम राह ना पाते अगर अल्लाह अज़्ज़ व जल न दिखाता। ऐ अल्लाह अज़्ज़ व जल, तू इस यानी सवारी की पीठ पर बिठाने वाला है और तमाम अमूर में तू ही मददगार है। सफ़र के लिए बाबरकत वक्त। हर मंजिल से सुबह के वक्त चले। चुनाचा मरवी है कि हज़रत सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं, प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ग़ज़वा तबूक के इरादे से जुमेरात के दिन सुबह के वक्त चले और ये दुआ की, अल्लाहुम्मा बारिक ली उम्मती फ़ी बुकूरिहा, यानी ऐ अल्लाह अज़्ज़ व जल, मेरी उम्मत की सुबह में बरकत दे, यानी सुबह के वक्त जो काम किए जाएँ उनमें बरकत डाल दे।
سفر کے لیے بابرکت دن۔ مستحب یہ ہے کہ سفر کی ابتدا جمعرات سے کرے، چنانچہ مروی ہے کہ حضرت سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کم ہی ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جمعرات کے علاوہ کسی اور دن سفر کے لیے نکلے ہوں، یعنی اکثر جمعرات کے دن سفر کی ابتدا فرماتے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم بارک لی امتی فی بکورہا یوم الخمیس والسبت، یعنی اے اللہ جلد میری امت کی جمعرات اور ہفتے کی صبح میں برکت دے۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی لشکر بھیجتے تو صبح کے وقت بھیجتے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم بارک لی امتی فی بکورہا یوم خمیسہا، یعنی اے اللہ عز و جل میری امت کی جمعرات کی صبح میں برکت دے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر تمہیں کسی سے کوئی حاجت ہو تو اس سے دن کے وقت اپنی حاجت طلب کرو، رات میں طلب نہ کرو اور صبح سویرے طلب کرو، کیونکہ میں نے اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ دعا کرتے سنا، اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، یعنی اے اللہ عز و جل میری امت کی صبح میں برکت دے۔ جمعۃ المبارک کے دن طلوع فجر کے بعد سفر کرنا مناسب نہیں، ورنہ نماز جمعہ ترک کرنے کے سبب گناہگار ہوگا، کیونکہ تمام دن جمعہ ہی کی طرف منسوب ہے، تو اول وقت بھی جمعہ کے وجوب کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ دنیا و مافیہ سے زیادہ محبوب عمل، مسافر کو رخصت کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلنا مستحب ہے کہ یہ سنت سے ثابت ہے، چنانچہ مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لِأَنْ اُشَيِّعَ مُجَاهِدًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْتَنِفَاهُ عَلَى رَحْلِهِ غُدْوَةً أَوْ رَوْحَةً احب الیہ من الدنیا وما فیہا، یعنی راہ خدا میں جہاد کرنے والے کے ساتھ صبح یا شام کے وقت چلنا اور اسے سواری پر سوار ہونے میں مدد دینا مجھے دنیا وما فیہا، یعنی دنیا اور جو کچھ اس میں ہے سے زیادہ محبوب ہے۔ دوران سفر رات کے وقت زیادہ چلے، جب تک دن خوب گرم نہ ہو جائے پڑاؤ نہ کرے کہ یہی سنت ہے، اور زیادہ تر رات کے وقت چلے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیکم بالدلجۃ فإن الارض تطوی باللیل ما لا تطوی بالنہار، یعنی تم رات کی تاریکی میں سفر کیا کرو، کیونکہ رات میں زمین لپیٹ دی جاتی ہے، دن میں نہیں لپیٹی جاتی۔ کسی منزل پر پڑاؤ کرتے وقت کی دعا، جب کسی منزل پر پڑاؤ کا ارادہ ہو تو یہ دعا پڑھے، اللہم رب السماوات السبع وما اضللنا ورب الارضین السبع وما اکللنا ورب الشیاطین وما اضللنا ورب الریاح وما زرینا ورب البحار وما جرینا اسألک خیر ھذا المنزل وخیر آخرہ واعوذ بک من شرہ وشر ما فیہ اصرف عنی شر شرارہم، یعنی یہ ساتوں آسمانوں اور جن پر وہ سایہ فگن ہیں ان کے رب، ساتوں زمینوں اور جن کو وہ اٹھائے ہوئے ہیں ان کے رب، شیاطین اور جن کو انہوں نے گمراہ کیا ان کے رب، ہواؤں اور جسے وہ اڑائیں ان کے رب، سمندروں اور جسے وہ بہائیں ان کے رب، میں تجھ سے اس مقام اور اس میں رہنے والوں کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں، اس کے شر اور اس میں موجود چیزوں کے شر سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں، یہاں کے شریر لوگوں کے شر کو مجھ سے دور کر دے۔ اور استراحت کے لیے جب کسی مقام پر ٹھہر جائے تو 2 رکعت پڑھ کر یہ دعا پڑھے، اللہم انی اعوذ بکلمات اللہ التامۃ اللاتی لا یجاوزہن بر ولا فاجر من شر ما خلق، یعنی اے اللہ عز و جل میں تیرے کلمات تامہ کے ساتھ اس مخلوق کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں جن سے کوئی نیک و بد تجاوز نہیں کر سکتا۔ رات کے وقت یہ دعا پڑھے، جب رات چھا جائے تو یہ دعا پڑھے، یا ارض ربی وربک اللہ اعوذ باللہ من شرک و شر ما فیک و شر ما داب علیک اعوذ باللہ من شر کل اسد و اسود و حیات و اقرب و من شر ساکن البلد و والد و ما ولاد ولاہ ما سکن فی اللیل والنہار وہو السمیع العلیم، یعنی اے زمین میرا اور تیرا رب اللہ عز و جل ہے، میں تیرے شر تجھ میں موجود چیزوں کے شر اور تجھ پر چلنے والی چیزوں کے شر سے اللہ عز و جل کی پناہ چاہتا ہوں، میں شیر، اژدہا، سانپ، بچھو، شہر میں رہنے والے اور باپ یعنی شیطان اور اس کی ذریت اولاد کے شر سے اللہ عز و جل کی پناہ چاہتا ہوں، اور اسی کا ہے جو کچھ بستا ہے رات اور دن میں، اور وہی ہے سنتا جانتا۔ بلندی پر چڑھتے اور اترتے وقت کی دعا، دوران سفر بلندی پر چڑھتے وقت یہ دعا پڑھے، اللہم لک الشرف علی کل شرف و لک الحمد علی کل حال، یعنی اے اللہ عز و جل تو سب سے بزرگ و برتر ہے اور ہر حال میں تیری ہی حمد ہے۔ جب ڈھلان میں اترے تو تسبیح یعنی سبحان اللہ کہے۔ سفر میں ڈر خوف محسوس ہو تو یہ دعا پڑھے، دوران سفر ڈر خوف محسوس ہو تو یہ دعا پڑھے، سبحان المالک القدوس رب الملائکۃ والروح جلالات السماوات بالعزت والجبروت،
یعنی پاک ہے وہ ذات جو مقدس بادشاہ ہے، وہ فرشتوں اور جبرائیل علیہ السلام کا رب ہے، اسی کی عزت و غلبے کے ساتھ آسمانوں کو بزرگی حاصل ہوئی۔ چاک چوبند اور قافلے کے ساتھ رہے، دن کے وقت خوب احتیاط برتے اور قافلے سے الگ ہو کر تنہا نہ چلے، کیونکہ بعض اوقات انسان غفلت میں قتل کر دیا جاتا ہے یا قافلے سے بچھڑ جاتا ہے۔ رات کو ہوشیار ہو کر سوئے۔ سفر میں آرام کرنے کا طریقہ۔ معلم کائنات حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دوران سفر رات کے ابتدائی حصے میں آرام فرماتے تو بازو مبارک کو بچھا دیتے، اور اگر رات کے آخری حصے میں آرام فرماتے تو بازو مبارک کھڑا کر کے سر انور ہتھیلی پر رکھ لیتے، اس غرض سے کہ نیند زیادہ گہری نہ آئے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ نیند کی حالت میں ہی سورج طلوع ہو جائے اور نماز فجر قضا ہو جائے، جو کہ سفر کے مقصود سے بھی افضل ہے۔ مستحب یہ ہے کہ رات کے وقت پہرا دینے کے لیے رفقا باری مقرر کر لیں کہ ایک سوئے اور دوسرا پہرا دے، کہ یہ سنت ہے۔ اگر رات یا دن میں دشمن یا کسی درندے کے حملے کا خوف ہو تو آیت الکرسی، کلمہ شہادت یعنی دوم کلمہ، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھے: بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوۃ الا باللہ، حسبی اللہ توکلت علی اللہ ما شاء اللہ لا یاتی بالخیرات الا اللہ، ما شاء اللہ لا یصرف السوء الا اللہ، حسبی اللہ وکفی سمیع اللہ لمن دعا لیس وراء اللہ منتہا ولا دون اللہ ملجا، کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی ان اللہ قوی عزیز، تحصنت باللہ العظیم واستغثت بالحی الذی لا یموت، اللہم اغرسنا بعینک التی لا تنام واکنفنا برکنک الذی لا ینام، اللہم ارحمنا بقدرتک علینا فلا نخلق وانت سکاتنا ورجاؤنا، اللہم عطف علینا قلوب عبادک و امائک برافت و رحمت انک انت ارحم الراحمین۔ یعنی میں اللہ عز و جل کے نام سے شروع کرتا ہوں، جو اللہ عز و جل چاہے وہی ہوتا ہے۔ اللہ عز و جل کے سوا کوئی طاقت نہیں، مجھے اللہ عز و جل کافی ہے، میں نے اللہ عز و جل پر بھروسہ کیا، اور جو اللہ عز و جل چاہے وہی ہوتا ہے۔ اللہ عز و جل کے سوا کوئی بھلائی نہیں لا سکتا، جو اللہ عز و جل چاہے وہی ہوتا ہے۔ اللہ عز و جل کے سوا کوئی برائی کو نہیں ٹال سکتا، مجھے اللہ عز و جل کافی ہے، وہ پکارنے والے کی پکار سنتا ہے۔ اللہ عز و جل کے سوا کوئی انتہا و ٹھکانہ نہیں، اور نہ ہی اس کے سوا کوئی پناہ گاہ ہے۔ اللہ عز و جل لکھ چکا کہ ضرور میں غالب آؤں گا، اور میرے رسول بے شک اللہ عز و جل قوت والا، عزت والا ہے۔ میں نے عظمت والے رب کے قلعے میں پناہ لی، اس زندہ کی بارگاہ میں استغاثہ کیا جسے کبھی موت نہیں۔ اے اللہ عز و جل، اپنی اس نظر کے ساتھ ہماری حفاظت فرما جو سوتی نہیں، اپنے اس سہارے کے ساتھ ہماری مدد فرما جو کبھی جدا نہیں ہوتا۔ اے اللہ عز و جل، ہم پر اپنی قدرت کے مطابق رحم فرما، تاکہ ہم ہلاک نہ ہوں، کہ ہمیں تجھ پر ہی بھروسہ ہے اور تو ہی ہماری امیدگاہ ہے۔ اے اللہ عز و جل، اپنے بندوں اور بندیوں کے دلوں کو اپنی رحمت و مہربانی سے ہم پر مہربان فرما، بے شک تو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ جانور کے ساتھ نرمی سے پیش آئے۔ سواری کے جانور کے ساتھ نرمی سے پیش آئے، اس پر طاقت سے زیادہ بوجھ نہ لادے، اس کے چہرے پر نہ مارے کہ اس سے منع کیا گیا ہے، اس پر نہ سوئے کہ اس پر سونا اس کے لیے اذیت کا باعث اور اس پر بوجھ بنتا ہے۔ اہل ورع و تقوی حضرات، متقی و پرہیزگار لوگ سواری کے جانور پر نہیں سوتے تھے، صرف بیٹھے بیٹھے تھوڑا سا اونگ لیتے تھے۔ نیز حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے جانوروں کی پیٹھوں کو کرسیاں نہ بناؤ۔ صبح و شام سواری کے جانور سے اترنا مستحب ہے کہ اس سے وہ راحت پائے گا، نیز یہ سنت بھی ہے۔ اس بارے میں سلف صالحین سے آثار بھی منقول ہیں۔ چنانچہ حکایت جانور کے ساتھ بھلائی۔ بعض اسلاف کرام اس شرط پر جانور کرائے پر لیتے کہ اس پر سے اتریں گے نہیں اور پوری اجرت دیں گے، پھر اتر جاتے تھے تاکہ یوں وہ جانور سے بھلائی کرنے والے شمار ہوں۔ بس یہ عمل ان کی نیکی شمار ہوتا اور بروز قیامت ان کے میزان میں رکھا جائے گا، نہ کہ کرائے پر دینے والے کے میزان میں۔ اور جس نے کسی چوپائے کو اذیت دی یا اس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ لادا تو قیامت کے دن اس سے مطالبہ کیا جائے گا، کیونکہ ہر تر جگر یعنی جاندار چیز میں اجر ہے۔ منقول ہے کہ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مرے ہوئے اونٹ سے فرمایا، اے اونٹ، اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں مجھ سے نہ جھگڑنا، کیونکہ میں نے تجھ پر طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں لادا۔ 2 صدقے۔ گھڑی بھر کے لیے سواری کے جانور سے اترنے میں 2 صدقے ہیں۔ 1 اسے راحت پہنچانا، نمبر 2 مالک کا دل خوش کرنا۔ گھڑی بھر کے لیے سواری سے اترنے کا فائدہ۔ سواری کے جانور سے اترنے میں ایک فائدہ جسمانی ورزش، پاؤں کی حرکت اور دیر تک سوار رہنے کی وجہ سے اعضاء کے سن ہو جانے سے حفاظت بھی ہے۔ جانور پر جو کچھ لادنا ہے وہ سب
نام بنام مالک کو بتا دے بلکہ اسے دکھا دے۔ شرعی اصول ضوابط کو مد نظر رکھتے ہوئے جانور کرائے پر لے تاکہ بعد میں جھگڑا نہ ہو جس سے دل کو اذیت پہنچے اور بات بڑھے، کیونکہ بندہ جو بات بھی زبان سے نکالتا ہے اس کے پاس ایک محافظ فرشتہ لکھنے کو تیار بیٹھا ہوتا ہے۔ لہذا مالک کے ساتھ بحث و مباحثہ اور جھگڑا کرنے سے احتراز کرے اور کرائے کے جانور پر مشروط شے سے زائد سامان نہ لا دے، اگرچہ زائد چیز قلیل ہی ہو، کیونکہ تھوڑا تھوڑا مل کر بہت ہو جاتا ہے، اور جو گناہوں کے قریب ہو ممکن ہے کہ وہ گناہوں میں جا پڑے، لہذا احتیاط بہتر ہے۔ چنانچہ حکایت تقوی ہو تو ایسا منقول ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کرائے کے جانور پر سوار تھے کہ کسی نے عرض کی حضور میرا یہ خط فلاں تک پہنچا دیجیے گا، تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھہرو میں سواری کے مالک سے اجازت لے لوں، میں نے جانور کرائے پر لیتے وقت یہ خط لے جانے کی شرط نہیں کی تھی۔ اے مخاطب سننے والے غور کر، حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحم اللہ نے فقہائے کرام رحم اللہ السلام کے اس قول کی طرف التفات نہیں کیا کہ اس طرح کی اشیاء میں چشم پوشی سے کام لیا جاتا ہے، بلکہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تقوی اختیار کیا۔ مسافر 6 چیزیں اپنے ساتھ ضرور رکھے۔ مسافر کو چاہیے کہ سفر میں 6 چیزیں اپنے ساتھ ضرور رکھے کہ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میرے سرتاج حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب سفر پر روانہ ہوتے تو 5 چیزیں اپنے ساتھ ضرور رکھتے۔ نمبر 1 آئینہ، نمبر 2 سرما دانی، نمبر 3 کینچی، نمبر 4 مسواک اور نمبر 5 کنگا۔ ایک روایت میں ہے کہ 6 چیزیں اپنے ساتھ ضرور رکھتے: آئینہ، کرورا یعنی تیل کی شیشی، سرما دانی، کینچی، مسواک اور کنگا۔ حضرت سیدنا ام سعد انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آئینہ اور سرما دانی سفر میں بھی ہمیشہ ساتھ رکھتے تھے۔ سرما عصمت کی خصوصیات: حضرت سیدنا صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: علیکم بالاسماد عند مضجعکم فإنہ مما یزید فی البصار وینبت الشعر، یعنی سوتے وقت عصمت سرما ضرور لگایا کرو کہ یہ نگاہ کو تیز کرتا اور پلکیں اگاتا ہے۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ اللہ حافظ۔